अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद नईम खान और मेरा साथ देंगे फजीजा का। आज दो राय में बात करेंगे एहतसाब अदालत के बाहर होने वाली हंगामा राय की। मरियम नवाज और कप्तान सफदर की पेशी के दौरान अदालत के बाहर बदनज़मी देखने में आई, जिसमें पुलिस और वकला बरादरी आमने सामने आ गए। उसके नतीजे में अदालती कार्रवाई मनसूख करना पड़ी और फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इस वाक़े के बाद वज़ीर दाखिला ने इस पर भी तहकीकात का हुक्म दे दिया है और मरियम नवाज का कहना है कि उसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, उसकी तहकीकात ज़रूरी हैं। अब क्या ये वाक़या एक सोची समझी साजिश थी और क्या वजह है कि जब से एहतसाब अदालत की कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ है आए दिन ऐसे वाक़यात एक रूटीन बन गए। और अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे उन खात और चहमगोइयों की जो सियासी हलकों में गर्दिश कर रही हैं और अगले हिस्से में जो अफवाज पाकिस्तान ने एक रेस्क्यू मिशन में कामयाबी हासिल की। जनाब फसीज़ा का साहब, एज ऑलवेज पैक्ड सेशन। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये ओपनिंग विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्पेस। मुझे इस बात की समझ नहीं आई जी। तो इसमें मैं जरा आई विल फेन इग्नोरेंस के समझ नहीं आई मुझे। जनाब तो जवाब दे देता हूँ बिफोर यू आस्क। आप जवाब बहुत बुरा हुआ है, ठीक है ना। और जो थोड़ा बहुत मैंने सवाल ही नहीं किया था, लेकिन एक लिहाज से इनको वो मिला था, एक सॉर्ट ऑफ मॉरल ग्राउंड्स मिले थे जब वो एहसन इकबाल को अंदर नहीं छोड़ा। तो जो कुछ भी था, जो कुछ भी थोड़ा स्पेस गेन किया, सब कुछ आज मिटा दिया। एहसन इकबाल साहब ने इंतहाई दुरुस्त बात की थी उस दिन कि क्या ये एक बनाना रिपब्लिक है। हाँ। जिसके बाद से अब लोग पूछना शुरू हो गए कि वाकई में क्या ये एक बनाना रिपब्लिक है। नहीं, ये वकील थे। ठीक है, ये तो हमारी रिवाज है यहाँ की। तो कोई देखें, लेकिन बहुत गलत हुआ। देखें फजीज़ा का साहब, शायद आज वो दिन नहीं है जिसमें इस तरह की बातें करनी चाहिए, लेकिन ये हर वकील को आप इसी तरह उसी ब्रश के साथ ना करें, वो रंग लगाएं। आखिरकार इन्हीं वकला ने आपकी आला अदलिया को बहाल किया था और इन्हीं वकला ने आपके बुनियादी हकूक के लिए एक जदोजहद की थी। हाँ। और इन्हीं वकला ने फिर एक फौजी आमिर के डंडे और लाठियां खाई थी। ये और तरह के वकला हैं, ये और तरह के वकला हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हालांकि कुछ ऐसे भी, और उनका भी हमें मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, कुछ ऐसे भी आपके स्कॉलर हैं जो कहते हैं कि वो जो तहरीक थी उसको बिल्कुल आपको जोड़ना चाहिए आज की कार्रवाई से। लेकिन ये एक सेपरेट डिस्कशन हो जाएगी। वैसे मैं पहले नहीं मानता था, अब मैं आई बिलीव दिस। अच्छा। हाँ, वो एक लिहाज से हमने देखा है कि वकला की जो वो तहरीक थी और जिस लेवल ऑफ प्रोफाइल मिल गई थी और एक डायरेक्ट एक्शन का सिलसिला मिला, और ये आपका काम नहीं है डायरेक्ट एक्शन। अच्छा, एक और भी बात है जो आप पहले नहीं मानते थे, जो मेरे ख्याल से अब आप आज मान रहे हैं, और वो ये है कि शायद इन अदालतों की पूरी तौर पे हिफाजत करनी चाहिए आपके फोर्सेस को। नहीं, ये तो आपके रेगुलर पुलिस भी कर सकती है, आपकी जो कोई भी अच्छा, तो यानी इशू वर्दी का है कि किस तरह की वर्दी पहनी हुई है। अगर पुलिस है तो ठीक है, मुनासिब है। नहीं, ये तो अगर हुकूमत जो डिसाइड करे वही मुनासिब है। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द लॉ होता है वही मुनासिब। और अगर जज साहब फैसला करें तो फिर ठीक है, अगर वो विदिन अगर अपने दायरे में उनके पास वो पावर है, बिल्कुल जो भी हो। और ये बात सही है कि प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन यहाँ तो पुलिस थी, तो पुलिस के साथ क्या हुआ यहाँ? तो पुलिस के साथ एक लिहाज से वही मसला होता है। आपने देखा है कि हमारी पुलिस जो है वो ज़रा हेजिटेंट होती है एक्शन में जब लार्ज ग्रुप्स एक साथ हो जाती है। लेकिन जो भी पुलिस ग्रुप्स हैं, अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन कर लें, बिकॉज ये भी एक फेलियर ऑफ उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और दूसरा ये है कि वीडियो कैमरास हैं, ये सब कुछ, ये जो सारे लोग हैं, अगर कुछ टाइम इस पे लगाए, आप इन पे केसेस दर्ज करें। बट दैट्स माय पॉइंट। ये भी स्टेट इंस्टीट्यूशन है। जी देखिए, हमने बात ये की जब रेंजर्स ने छोड़ा नेशनल असेंबली का, वो हमें बिल्कुल नामुनासिब बात लगी। लेकिन यहाँ भी ये भी एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो अदालत है, और इसमें अगर इस किस्म का हो रहा है और लग यही रहा है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस चीज नहीं थी। बट दैट्स माय पॉइंट फसी भाई, कि आपने कभी इस तरह की ये जो तस्वीर अभी चल रही है कि आप हाथ उठा रहे हैं, हाँ। ये पुलिस अफसर पे, ये आपने किसी और फोर्स पे तो इस तरह हाथ उठते हुए नहीं देखा। तो ये एक वाज़े तौर पे आप तफरीक नहीं कर रहे क्या? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये और जो और पुलिस को जिस तरह आप तस्वर भी करते हैं, आपने देखा भी होगा इस तमाम ये जो आपने
جنگ لڑی ہے پچھلے کچھ سال، اس میں پولیس کا کس طرح کا وہ معیار سمجھا جاتا ہے، پولیس کو کس طرح یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کی جو باقی سیکیورٹی فورسز ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ادھر اگر ریاست کی طرف سے، اب آخر کار آپ کا ریاست سے تو تعلق ہے، کیپٹن صفدر صاحب اس پارلیمنٹ کے رکن ہیں، اور اس میں جو ان کی تقریریں وہ بھی اب سب کے سامنے ہیں اور وہ بار بار سرکولیٹ بھی ہو رہی ہیں. تو اگر آپ کے لوگ اس طرح کریں گے تو خود آپ ریاست کے اداروں کو بار بار ڈسپیریج نہیں کر رہے؟ نہیں، آئی ایگری وتھ یو. یہ جو آپ نے ایک واضح طور پہ بیانیہ بنایا ہے کہ جی کچھ ادارے ہیں وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے، ادھر تو آپ ان کا کام روک کے بیٹھ گئے ہیں. نہیں، ایبسلیوٹلی میرے خیال میں اس کیس میں بات ڈیفینسیبل ہی نہیں ہے. دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ وہ رینجرز کیس دیکھ لیں اور اس کیس میں دیکھ لیں، فرق یہ ہے کہ آپ ایک کیس میں صحیح طرح سے بات کر سکتے ہیں، آپ صحیح طرح سے ایکیوز بھی کر سکتے ہیں، وہ کیس جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوگا. اب اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ یہ جو پرٹیکولر کیس ہے اس پہ ہم اپنا فوکس نہ کریں یا اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کو ٹرائی نہ کریں؟ بالکل نہیں. اگر آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ جو ہمارے پچھلے بھی ایک دو ایگزامپلز تھے پولیس کے، اگر بنظیر بھٹو کیس ریسنٹلی جو ججمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے پولیس والے کو اسینشلی گلٹی قرار دیا، وہ بھی بہت اچھا وہ اس طرح کا فیصلہ تھا جی کہ آپ نے ان پولیس والوں کو اتنی کڑی سزا سنا دی ہے اور جو سارے ماسٹر مائنڈز تھے وہ لیفٹ رائٹ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہی مسئلہ ہے یہاں. اس کیس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں ہماری کرٹیسزم کیا ہے اس کیس میں کہ پولیس والے کو تو آپ نے گھیر لیا ہے لیکن جو دا ریسٹ آف دا پیپل ہے آپ نے بالکل چھوڑ دیا. لیکن یہ بات اس کیس میں بھی صحیح ہے کہ ایک لیول آف نیگلیجنس تو تھی. آج کی بھی یہ جو کیس ہے میرے خیال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں یا ملٹری انوالو ہے یا وہ ہے یا سویلین انوالو ہے اس کے جو ہم سٹینڈرڈ رکھتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. لیکن جب یہ کیس اس قسم کا سامنے آ جاتا ہے اگر سٹینڈرڈ الگ بھی ہوتا ہے، ابھی ایک لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت یا پولیٹیکل پارٹیز آر انڈر سیویئر اسکروٹنی، تو ان کا ڈبل رسپانسبلٹی بنتا ہے کہ اس چیز کے. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کہنے والے تھے کہ وہ پریشر میں آ کے اس طرح کی حرکتیں کبھی کبھی کر جاتے ہیں، لیکن آپ نے تو کہا کہ نہیں ان پہ تو دوگنا ذمہ داری ہوتی ہے. یہ مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی تھی بیکاز ہمیں سسٹم سیو کرنا ہے. لیکن جہاں تک سسٹم سیو کرنے کی بات ہے، ہم نے پوری طور پہ اسی شو پہ، اور یہ وہ واحد نقطہ تھا جس پہ میں نے اور آپ نے اتفاق کیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو رینجرز کی کارروائی تھی اگر اس کو آتھرائز کسی نے نہیں کیا تھا، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ وزیر داخلہ ہوں، چاہے وہ کوئی اور ریاست کے ادارے ہوں، تو وہ غلط تھا. اور آپ کسی اتھارٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو تمام یہ وزیر داخلہ جو ہیں جن کے آپ ایک ماتحت اتھارٹی ہوتے ہیں ان کو باہر رہنا چاہیے. لیکن آج فیض آقا صاحب تھوڑا سا ڈبل سٹینڈرڈ لگ رہا ہے، اور یہ پریس کی طرف سے بھی لگ رہا ہے، یہ آپ کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی لگ رہا ہے کہ جی یہاں آپ نے اسی طرح ریاست کے اداروں کو سپریس کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن جو بیانی ہے وہ فرق طرح کا دیا جا رہا ہے کہ جی بیچ میں ہمارے ساتھ بدتمیزی کی گئی، بیچ میں ہمارے ایک وکیل پہ تشدد ہو گیا تو ہم نے پھر آ کے پوری پروسیڈنگ ہی اس کو روک دیا. یہ جو سوچ ہے نا اس میں تبدیلی لانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. نہیں، آئی ایگری وتھ یو. دیکھیں کورٹس جو ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہے، کبھی مس کیریج آف جسٹس بھی ہوتا ہے، کبھی ہم نے دیکھا ہے ان دا پاسٹ کہ ججز روڈ بھی ہوتے ہیں، 50 مسئلے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اسی یا کسی فزیکل طور پہ اس کا آپ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لائک وہ کہیں سے بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. دوسرا ادھر تھوڑا سا وہ فوبیا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بار بار کہنا کہ جی کچھ لوگ ہیں، کچھ قوتیں ہیں، کچھ مقاصد ہیں. اگر آپ جی ٹی روڈ کا بھی رخ کر رہے ہیں، اس میں ایک اگر سلسلہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک نیشنل ڈیزیز ہے. یہاں پاکستان میں ایک فرد بھی نہیں ہے، ایک فرد نہیں ہے جو نہیں کہتا. آپ میں مجھ میں بھی یہ ہے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، ایک فرد نہیں ہے جو کہتا نہیں ہے کہ یہ ایک قومی سازش کا تمام نتیجہ ہے. ٹھیک، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر باہر آ کے کہتے کیوں نہیں ہے کہ ہے کون. جی ٹی روڈ کا آپ نے رخ کر دیا، آپ نے کہا میں اگلے سٹاپ پہ اب سارا کچھ کہوں گا، آپ نے پھر نہیں کہا. ادھر بھی ان قوتوں کی باتیں ہو رہی ہیں زیادہ سے زیادہ. آپ چاہتے کیا ہے کہ وہ بولتے ہیں نظام ہی ختم ہو جائے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام ختم ہو جائے گا، وہ ہنٹس ہی مار سکتے ہیں، بس ہنٹس مار سکتے ہیں. لیکن
کچھ چیزوں میں میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ لیجٹیمیٹ اور وہ عدالت میں آ کے یہاں لیجٹیمیٹ نہیں، اور وہ عدالت میں آ کے اگر کوئی شخص ان کی نشست پہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ آپ کون سی ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی بس یہ ہنٹس مارنا ہے اور اسی طرح پیرانویا ہوتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ایک ڈیزیز ہے، اس کا علاج بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں اس کی ایک تاریخ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ تھوڑا بہت ایسے ہو جاتے ہیں. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو کانٹیکسٹ ہے اگر وہ کہتے بھی ہیں اس میں کچھ جواز ہے، کچھ سچائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کیس میں ٹھیک ہے نا جو بہت ہی میرے خیال میں پارٹیزن بھی ہو ذرا مشکل سے اسے ڈیفینڈ کرے گا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے جو سیاسی جماعت کے رہنما ہیں ان کے کہنے پہ یا چلے یہ نہیں بھی نہ آتے ان کے کہنے پہ، ان کے جو کچھ جانشین وہ حمایتی ہیں وہ اگر آ کے اس طرح عدالت میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے شانہ بشانہ آپ کے جو سپاہی سالار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کو اس طرح چلانا چاہیے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ سول ملٹری واقعی اسی صفحے پہ ہیں. سب ایک ہی صفحے پہ، سب ایک دوسرے کی چیزیں کر رہے ہیں، لیفٹ رائٹ سینٹر ہو رہا ہے. یہ ایک وریسم چیز ہے بہت سا. آج فضیل زکا صاحب آپ کا جو ایک گہرا معیشت پہ تجزیہ ہوتا ہے اس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے، یہ میں جینیون بات کر رہا ہوں بالکل نہیں، ویری سیریس. اور اگلے حصے میں جو افواج پاکستان کے سپاہی سالار صاحب نے فرمایا قوم کی سلامتی کا اور معیشت کے متعلق، اس پہ بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں بات کریں گے ان خدشات اور چہمگوئیوں کی جو سیاسی حلقوں میں گردش کر رہی ہیں. بعض لوگوں کے نزدیک چونکہ سول ملٹری تعلقات میں تناؤ دن بدن بڑھ رہا ہے تو یہ ملک میں جمہوریت کی بساط لپیٹنے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم ان خدشات اور تجزیوں کا جائزہ لیں گے کہ کیا اب بھی جمہوریت خطرے میں ہے اور آرمی چیف کے معیشت سے متعلق بیان کو کس طرح سے لیا جانا چاہیے. جناب آپ کی اجازت کے ساتھ یہ جب سے شو شروع ہوا ہے تو میں یہ جملہ ایک بار یہ دہرانا چاہ رہا تھا، سول ملٹری تعلقات ایک مرتبہ پھر نازک موڑ پر. جناب اس کا اگر آپ ذرا اچھے کب تھے؟ میں تو لوگوں سے یہی سوال پوچھتا ہوں، اچھے کب تھے؟ یہ ویسے آپ کا یہ سوال اچھا ہے. زرداری صاحب کے نہیں، یہ تو میں کہاں جا رہا ہوں، یہ تو میں کہاں جا رہا ہوں، یہ تو بالکل بھی اچھے نہیں تھے زرداری صاحب کے دور میں. تب تو میمو گیٹ بھی ہو رہا تھا اور ایبٹ آباد بھی ہو رہا تھا اور ہر طرح کی وہ لاہور ٹو اسلام آباد ٹرپ بھی ہو رہا تھا. اس بارے میں تھوڑا سا ہیزی ہوں، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے. سول ملٹری تعلقات صرف تب درست ہوتے ہیں جب افواج پاکستان فل ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، یہ سب باہر ہوتے ہیں، جب پوری عافیت ہوتی ہے اور ایک آپ کی پیاری سی کاف لیگ ہوتی ہے یا کنونشن لیگ ہوتی ہے یا اس طرح کی آپ کی کنگز پارٹی بیٹھی ہوتی ہے بیچ میں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مشرف صاحب 100 بار بھی وردی اتارے نہ اتارے ہم ان کو ووٹ دیں گے. تو جناب میں نے آپ کو جواب دے دیا. پرفیکٹ. تو آئی تھنک کہ یہ جو اکنامک ایشوز پہ آ رہا ہے یہ میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیں ہر جو ہمارا ایگزیکٹو کا برانچ ہے یا جو بھی ہے آئینی جو لیمٹس ہے اس کے اندر ہونے چاہیے. دیکھیں وہ بھی عام شہری ہیں، ان کا حق نہیں. ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فارن پالیسی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، سیکیورٹی پالیسی دیکھ لیں، اس میں پھر بھی ایک ایکسپرٹیز ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ جس طرح سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کچھ زیادہ واضح ایکسپرٹیز نہیں ہے، لیکن خیر ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک لحاظ سے آپ ایک جوڑ بنا سکتے ہیں. یہ جو اکنامک والی ہے یہ ذرا ورینگ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ اس لیے بھی ورینگ ہے بیکاز جب نواز شریف ریموو ہو گئے تھے ایک جو ریکویسٹ آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ٹیلی کام لائسنس مل جائے ایس سی او کو. ٹیلی کام جو ہے ہمارا واحد ایک ہیلتھی سیکٹر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کسی کو ایک ملٹری رن آرگنائزیشن کو آپ ان کو ایک لائسنس دے دیں وداؤٹ پیئنگ دا لائسنس فی، ٹھیک ہے نا، جو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز میں ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کی فارن انویسٹمنٹ پھر آئے گی، ٹھیک ہے، وہ نہیں آئے گی، اس لیے کہ جتنا کمپٹیشن زیادہ ہو اتنا ہی نیو انٹرنٹس کم آ جائیں گی بیکاز وہ پروفیٹیبلٹی نیچے ہوتی ہے.
تو اگر ہم وہ ایز این انڈیکیشن لے لیں تو یہ جو بات کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ بات صحیح ہے. کہ دوسرا یہ ہے کہ ایک جو ہمارا پچھلے 2 سال میں ایک نمایاں پرابلم نکل کے آ رہا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے, اور وہ سی پیک کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ دونوں چاہتے تھے, ٹھیک ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک نیا فرنٹ ہے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن جائے گا. یہ نیا فرنٹ نہیں ہے, یہ بہت پرانا فرنٹ ہے. اس میں سوچ تھوڑی سی اس طرح کی, اور آپ کو اس سے متفق ہونا چاہیے کہ جی اگر ایک شخص ہیں وہ آپ پہ قرض پہ قرض چڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو ایک بار کہتی تھی ملک سنوارو قرض اتارو, آپ کو یاد ہے, مجھ سے بہتر یاد ہے آپ کو, ٹھیک. پھر ہم نے نیوکلیئر بم پھاڑے, ٹھیک ہے نا, نہیں اس کے لیے ہم گھاس کھانے کو تیار تھے, وہ اور چیز ہے. یہ فصیح بھائی آپ یہ شرارت کرتے ہیں اور فرق چیزوں کو ساتھ میں جوڑتے ہیں. تو اگر ایک آدمی اس طرح قرض چڑھائی جا رہا ہے تو ایک قوت سٹیپ ان کرتی ہے جن کا کانفلکٹس میں تجربہ ہے, جن کا سیمنٹ میں تجربہ ہے, جن کا ہاؤسنگ سکیمز میں تجربہ ہے, جن کا یہ لینڈ میں تجربہ ہے, پرائم ریل اسٹیٹ میں تجربہ ہے. تو جب ان کا اتنا زیادہ تجربہ ہے تو ٹھیک ہے, ان کو بھی بات کرنے دیں معیشت کے میں اور ملک کے بارے میں. آپ کا کیا جاتا ہے فصیح زکا صاحب, میں اور آپ بھی ادھر بیٹھ کے نہیں ہر طرح کے ٹاپک کو چھیڑ یہ ہے بیسکلی. لیکن ہم تو میڈیا ہے, irresponsible by nature. ہمارا لائسنس ہے جو بھی بات ہوتی ہے. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ایک ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے, اور ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو 3 میجر پیریڈز آف ڈکٹیٹرشپس تھے اس میں کوئنسائڈ ہوئی تھی ورلڈ گروتھ. دیکھیں جو 60s تھی پوسٹ ورلڈ وار 2, دنیا کا قصور تھا, وہ ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں اس میں. جو 80s کا ایک اگین یہ آپ ریمیٹنسز, صرف ریمیٹنسز نہیں, آپ کا ورلڈ وائڈ بھی ایک لحاظ سے گروتھ ہو رہا تھا. آپ ہاں یہ بھی آپ کے جو بجٹ ڈیفیسٹ تھی اس کی سپورٹ آ رہی تھی. میں اس سے بھی اتفاق کر دیتا ہوں, اینڈ ایون مشرف از ویری لکی, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں جناب کہ ہمارے جو فوجی عامر ہیں وہ اس ملک کی تاریخ میں سب سے خوش قسمت لوگ ہیں. دنیا ہی اسی وقت ابھر کے اس طرح آئی, دنیا کی معیشت ہی اس طرح تھی کہ بس وہ بہت خوش قسمت ہے, ٹھیک. کیا ہمیں ایک سہولیت مل سکتا ہے جو اتنا بد قسمت نہ ہو؟ عالمی سطح ہی دیکھ لیں آپ, عالمی معیشت بھی آپ دیکھ لیں, اس کو ہی سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا ہمیں شخص مل سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے حساب سے فوجی حکومت کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے مستقبل میں خصوصی طور پہ, ٹھیک. اب ہمیں کوئی ایک ایسے شخص مل سکتے ہیں جن کا معیشت سے فصیح زکا جتنا گہرا تعلق ہو, جو قرضہ نہیں چڑھائیں گے. اب I say this as an economically illiterate person کہ قرضہ شاید ایک بری چیز ہے. یہ سوال آپ کا جینیون نہیں تھا, یہ ایک ٹریپ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک ٹریپ ہے, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ میں قرضے کو برا نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے. نہیں مجھے یہ بالکل نہیں پتا, آپ ذرا سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ قرضہ برا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ایک ڈیفیسٹ ہو, ٹھیک ہے, آپ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفیسٹ یہ ہے کہ آپ کی آمدن ایک خاص مقدار میں ہوتی ہے, آپ کی ضرورت جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے تو آپ قرضہ لے لیتے ہیں. بالکل صحیح. وہ کس چیزوں پہ آپ پیسہ لگاتے ہیں؟ وہ آپ لگاتے ہیں کہ ہیلتھ, اگر ہم اپنے وسائل کے اندر ہم پاکستان کو چلائے جو ابھی وسائل آ رہے ہیں, بالکل درست, تو ہم لوگوں کو نہ تعلیم دے سکتے ہیں نہ ہیلتھ انکریز. بالکل درست, لیکن سے پہلے, ٹھیک ہے نا, اس میں یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے ایک چیز پہ پیسہ لگایا جو اب لگ رہا ہے کہ سسٹین نہیں ہو سکتا. میٹرو بس تو وہ تو ایک ڈیولپمنٹل چیز ہے, اس میں ناک آن ایفیکٹس ہے. لیپ ٹاپ اسکیم از ناٹ اے گڈ اسکیم, یہ میں مانتا ہوں بالکل, ٹھیک ہے نا. نہیں, یہ جو ہماری کرنسی جو ہے نا اسے مینٹین کرنا, اور اس پہ میں خود بہت عرصہ آن دا فینس تھا. مجھے پتا تھا کہ اس کی تھیوری کیا ہے, اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ غلط چیز ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں ایک دو چیز, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بالکل انسسٹینیبل ہے, اور یہ شاید ان چیزوں پہ پیسہ لگانا مسئلہ ہوگا. تو جو آپ نے ڈیفیسٹ کی بات کی کہ جی وہی والی بات ہے نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, لیکن آپ پھر بھی ان بنیادی چیزوں پہ پھر نہیں لگا سکیں گے اپنے وسائل. اس میں ڈیفینس بھی آتا ہے, ڈیفینس بھی آتا ہے, لیکن وسائل آپ کے تعلیم اور صحت پہ تو نہیں خاص ایکسپینڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے, ادھر تو آپ کے انڈیکیٹر کوئی خاص ٹیک آف نہیں کر رہے. دیکھیں اگر آپ پنجاب کو دیکھیں اور کے پی پہ دیکھیں, ٹھیک ہے, دونوں ڈبل ڈیجٹ میں ایکسپینڈ ہوئے پچھلے 5 سال پہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہم نے پیسہ لگایا یہ تو جینیونلی ہم نے وہ سیکٹر کو ایکسپینڈ کو ہم نے کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی. اچھا فصیح بھائی, آپ کیونکہ ابھی بہت زیادہ تعمیری اور سینسیبل باتیں کر رہے ہیں, اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ اب اس ٹاپک سے ہی ہٹ جائیں اور اب واپس سول ملٹری ذرا آ جائیں. بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از بزنس ایز یوزول,
کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ اب ہم تھوڑے سے اب انچارٹڈ واٹرز میں آ رہے ہیں. یہ کوئی ایک عجیب و غریب قسم کا اب سفر چل رہا ہے کہ ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ قوتیں ہیں اور دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ بھائی تم لوگوں نے بہت زیادہ قرضہ چڑھایا ہے. یہ جو ڈائلاگ ہے یہ ایک بہت ڈینجرس ڈائلاگ ہے. اور فرینکلی ابھی اس لیول پہ دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ ہم 2-3 پیچھے جائیں, ٹھیک ہے نا, تعلقات بحال کریں, لیکن دونوں ذرا آگے نکل رہے ہیں. اور اس کا ڈینجر یہ ہے کہ یہ کس حد تک آگے جائے گا. اور میں ایک چھوٹی سی بات, آپ نے ای میل کی تھی مجھے بہت پہلے جب آپ نے کہا تھا کہ یہاں ٹیکس بیس کو وہ براڈن کرنا چاہیے, ٹھیک. ابھی جب آرمی چیف صاحب کی یہ میں سن رہا تھا تو میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو فصیح زکا صاحب کر رہے ہیں. نہیں ایکچولی اگر does that mean کہ what he's saying is correct? No, fundamentally جو 3-4 چیزیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کر کون رہا ہے, کس کا ریمٹ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ ان میں سے 1-2 جو مسائل ہیں وہ ایک جوائنٹ ڈیسیجن کی وجہ سے آئی تھی, ٹھیک ہے نا. یا تو اب دونوں جو ہے سی پیک کے کریڈٹ لیتے ہیں. اب اگر اس کا منفی اثر یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا, وہ کہتے نہیں یہ تمہارا ہے, دوسرے کہتے یہ تمہارا, ہم سامنے نہیں آئے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, یہ اٹس پرابلمٹک. اور یہ ہوتا ہے جب آپ کی اسی طرح کی تعلقات برے. جناب نے پہلے ہی جملہ بول دیا, اب میں آگے کیا کہوں. اگلے حصے میں وہ بات کریں گے جہاں سول ملٹری تعلقات کوئی خاص کشیدہ نہیں لگے اور کچھ بیرونی قوتیں بھی خوش نظر آئیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. کیا حالات پھر 90 کی دہائی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم بار بار اسی دہائی میں کرتے رہتے ہیں. شاید 90 کی دہائی سے پوری طور پہ اب نکل جانا چاہیے, لیکن اگر آپ کے آرمی چیف صاحب معیشت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اگر آپ کی سول لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ کچھ قوتیں ہیں جو ہمارے پیچھے آ رہی ہیں, تو پھر آدمی ذرا بیٹھ کے سوچتا ہے کہ چلو بھائی 1994 ہی صحیح. 1994 نہیں, میں یہ جو 90s کے حالات تھے آئی تھنک فنڈامنٹلی تو ہم ایک اور دور میں آ گئے, ٹھیک ہے, ایک بالکل نئے دور میں آ گئے. اور ایک لحاظ سے جو کچھ لیسنز تھے 1990s کے, کم از کم وہ جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ڈومیننٹ پلیئرز ہیں. پی 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 ہے, ٹھیک ہے, پی ایم ایل این ہے, ڈومیننٹ پلیئر نہیں رہا, ٹھیک ہے یہ بات, ٹھیک ہے. اور پی ایم ایل این بھی کاف لیگ بن گئی, جو پی ایم ایل این کی بی ٹیم تھی وہ پی ایم ایل این بن گئی, ٹھیک ہے, ہم یہ مان لیتے ہیں. یہ میں بالکل یہ میں مان لیتا ہوں. لیکن ایک لحاظ سے اگر آپ آج کے دیکھیں ہم کچھ انچارٹڈ واٹرز میں چل رہے ہیں, بیکاز ایک لحاظ سے جو انفلوئنس ہے ملٹری کی وہ میرے خیال میں 90 سے کچھ لحاظوں سے زیادہ ہے ابھی, ٹھیک ہے نا. 80s میں تھا لیکن وہ ایک نیروور سینس آف گورنمنٹ تھی. اب تو حالات ہی مختلف ہو گئے, ہمارے فارن پالیسی چیلنجز مختلف ہو گئے, ملک فنڈامنٹلی بدل ہو گیا. یہ جو انٹرنل انسرجنسی ہے یہ پہلے نہیں تھی, ہمارے پلیئرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, نئے پارٹیز بھی آ گئے ہیں. تو اب ٹویٹر پہ 1000 لوگ آپ کو 2 دن میں فالو کر دیتے ہیں. ہاں وہ بھی سارے انڈے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن تو یہ ایک کچھ لحاظوں سے ڈینجرس بھی ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ اور میسیجنگ سب کی, ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی یہ سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ what does anyone stand for, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو پی ایم ایل این کا ایک لحاظ سے کچھ پروگریسو بات آ جاتی ہے, پھر ایک دم سے کیپٹن صفدر آ جاتا ہے. ویسے آپ اسی بات ہے فصیح زکا صاحب, یہاں کوئی ترقی پسند بات بالکل بھی نہیں تھی. اور یہ آپ کا ایک طبقہ تھا ترقی پسند جس نے اتنی کوشش کی تھی, ان کو پسینے آ گئے تھے کہہ کہ نہیں میاں نواز شریف صاحب نے کسی نہ کسی طرح سے لبرل سپیس کیپچر کیا. اچھا کیا چاہتے ہیں کہ ان کے کوئی ہیروز نہ ہو؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ مایوس ہی رہے. ہیروز ہیں. آپ مجھے جو سمجھ نہیں آتی وہ یہ, اس ملک میں خصوصی طور پہ آپ کے ترقی پسند ہیروز ہیں. آپ گھوم پھر کے اس شخص کو ڈھونڈتے ہیں جو کہتے ہیں یہ دیکھیں تحریک انصاف کے جلسے میں خواتین کیا کر رہی تھیں, یا ان کے جو داماد ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ کے اس طرح کی اقلیتوں کے بارے میں ان پہ حملہ کر دیتے ہیں. آپ کو اقلیت ہی ملی تھی بھائی, کوئی اس سے, بٹ what I'm trying to say is, اچھا
پھر آپ کی کچھ کلادم تنظیموں سے گہرے تعلقات ہیں, پھر آپ کے وزیر داخلہ ہیں جو کہتے ہیں میں تو ان کلادم لیڈروں کے ساتھ صرف چائے کافی کر رہا تھا, میں تو عموماً یہ اتفاقاً سب کے ساتھ ملتا ہوں. تو مجھے جو تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ والے بوائز کب سے لبرل بن گئے, یہ والے بوائز کب سے ترقی پسند بن گئے. اب دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے ٹھیک ہے یہ جائز ہے, اب یہ ثابت ہو گیا کہ کہیں سے نہیں ہے, لیکن آپ کو اپنا ملک جو ہے نا جیسا ہے اسے ویسے قبول کرنا پڑے گا. اور اس کو قبول کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں اچھے خاصے لوگ ہیں جو آپ کو وہ ترقی پسند سوچ, ان کو ووٹ نہیں پڑتے, ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس ملٹری اینڈ میں بھی جو دہشت گردی انتہا پسندی ہے ایک کنیٹک ایکشن بہت زوردار ہوا, اسی کے ساتھ جو ہمارے ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہے کلندر میں ایک مین اسٹریمنگ کی بات بھی ہو رہی ہے. تو وہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لائک وٹ ڈز اینی ون اسٹینڈ فار, پی ایم ایل این کا بھی یہی ہے. ابھی جو کیپٹن صفدر کا ہے جو انہوں نے بات کی ہے وہاں اسد کیسر نے سپورٹ کر لی ہے پی ٹی آئی کے پی میں. نہیں یہ جو مسئلہ ہے یہ تو ہر سیاسی جماعت کا مسئلہ ہے, تو پی ٹی آئی کا تو میں سمجھتا ہوں خصوصی طور پہ مسئلہ ہے تحریک انصاف کا, کون صحیح ہے کون نہیں صحیح. لیکن جو میں وہی نہیں یہاں یہ دونوں سیاسی جماعتیں واضح طور پہ غلط ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ ہم جہاں کر رہے ہیں ایک لحاظ سے یہ انچارٹڈ واٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا. 90s میں پھر بھی آپ کو پتہ تھا کہ پی ایم ایل این کے یہ فنڈامنٹلی ٹاپ ڈاؤن یہ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو اب پی 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 کا بھی آپ کو ایک لحاظ سے پتہ تھا, ٹھیک ہے نا. اس وقت آرمی کی پوزیشن بھی کلیئر تھی, ٹھیک ہے. اب آپ کو دور سے نظر آ رہا ہے کہ جی پٹری سے اتر رہے ہیں, یہ وہ پٹری جو 2008 کے بعد سے چلی, ہاں ہمیں اب اس کو واپس اس پہ کس طرح لائیں. ایک تو یہ ارلی 2014 تک جانا ہے ہمیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. ارلی 2014 میں کم از کم ایک ہوپ تھی, ایک لحاظ تھی, ایک کامن اگریمنٹ تھی کہ کیا ہونا تھا. اس کے بعد سے یہ پٹری سے 2008 میں نہیں سمجھتا, 2008 اور 2013 تک, 2008 اور 2013 کے درمیان بہت یونیک سرکمسٹانسز تھے. پاکستان کی اکانومی جس لحاظ سے ہٹ ہوئی تھی, وہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی پیپلز پارٹی آتی ہے, جب پیپلز پارٹی آ جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ جو اکانومی کا مسئلہ تھا, جب بھی پیپلز پارٹی با اختیار ہو جاتی ہے تو فضیل زکا صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی سب میری بات سنیں, یہاں ایک بہت عجیب و غریب قسم کے حالات پیدا ہو گئے تھے اور صرف وہ آپ کو اس کے جی دو چیزیں ہوئی تھی. دیکھیں جس لیول آف انسرجنسی جس طرح سے وہ بڑھ گئی تھی وہ پہلے اس لحاظ سے نہیں ہوئی تھی. اور دوسرا جو تھا جو کموڈیٹی پرائسز آپ کے تھے, پیٹرول آپ کی ٹرپل ہو گئی, سب چیزیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اکانومی پہ ایک زور اور جو ڈیفیسٹ اور انفلیشن مہنگائی جو تھی, تو اس انسرجنسی سے لڑنے کا جو وہ تھا حل تھا وہ یہ تھا کہ سواد سارا کا سارا ان کو ہی پکڑا دیں جو زرداری صاحب اور اے این پی اور تب کی فوجی قیادت نے پکڑا دیا تھا اور کہا تھا یہ لیں. وہ تو اس لحاظ سے لڑنا تو نہیں تھا, وہ تو ایک بلیک مارک ہے پاکستان کی ہسٹری میں ہے نا دھبا. وہ تو آپ کی پارلیمنٹ نے ایک دم سے جی آپ کا ہو گیا. اچھا لیکن آپ آج پہ یہ ہمیں پرنس سے ملا تھا, آپ نے واپس لے لیا, کوئی بات نہیں, کوئی ایشو نہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ آج پرنس ہے اگر ہے ان کو بھی تھوڑا پاور دے دے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہو گیا. لیکن اگر آپ آج پہ آ جائیں, آپ نے آف اسکرین بہت دلچسپ بات کی تھی کہ جی اب اگر دونوں ایک دوسرے کو آنکھیں اس طرح دکھا رہے ہیں, someone has to blink, somebody has to, لیکن ملک کی خاطر سب کو صبر و تحمل اپنانا چاہیے. وہ کیسے؟ I mean جو مجھے سمجھ آتی ہے, اور یہ ایک بی بی سی انٹرویو میں نواز شریف نے انٹرویو کو کہا کہ آپ نے مجھ پہ کیوں ڈالا ہے. انفارچونیٹلی جو سین ہے, ٹھیک ہے نا, جس لحاظ سے یہ نظر آ رہا ہے, اب رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور دوسرا یہ کہ رسپانسبلٹی نواز شریف پہ اس لیے بھی بنتی ہے کہ ان کو فیس سیونگ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نہیں ختم ہو رہی ہے, آپ کی حکومت نہیں ختم ہو رہی, ٹھیک ہے نا, آپ ایکس نمبر آف ایئرس کے لیے نکل جائیں گے, میں صرف آخر میں کم بیک بھی کر سکتے ہیں. میں صرف آخر میں کہوں گا کہ یہ جو مجھے کیوں نکالا گیا ازم ہے کہ جب میاں صاحب کو صدر نے نکالا تو انہوں نے کہا شاید صدر کو میری شکل نہیں پسند. جب میاں صاحب کو دوسری بار نکالا گیا تو پھر انہوں نے فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی, میں خدا سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا گناہ کیا. ٹھیک, ابھی حامد میر صاحب کے شو پہ بھی ان کا پرانا وہ انٹرویو دکھا رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب مجھے ہتھ کڑیاں لگائی گئی تھیں تو جو پولیس کے وہ فرد تھے ان کا ایک آنسو کا قطرہ ادھر سے گرا تھا اور میرے اس طرح وہ ہاتھ پہ ٹپکا تھا. ٹھیک, آپ کو کہیں وہ ریفلیکشن ہی نظر آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. ایک تسلسل ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور اب میں کسی نہ کسی طرح سے استحکام لوں یا میں دبے ہوئے الفاظ کے ذریعے کچھ قوتوں کے بارے میں بات کروں. یہ وہ تعمیری اقدامات نہیں ہیں جو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یار ملک کو اس طرح
मुस्तकबिल में लेके जाएं। अच्छा, उस लिहाज से मैं उनको नहीं ब्लेम करता हूँ। हर सियासतदान का अपना एक बयानिया होगा जिसमें वो जो है सेंट्रल मरकजी किरदार और हीरो और ट्रेजेडी ये सब कुछ होगा, तो मुझे कोई मसला नहीं उससे। लेकिन मुझे जो अब मसला हो रहा है वो ये है कि एक लिहाज से हम एहसन इकबाल को देख रहे हैं, ठीक है, हम इवन प्राइम मिनिस्टर जो है खाकान अब्बासी को भी, ठीक है, कोई ख़ास डिलीवरी अभी तक नहीं है, लेकिन नज़र कम आ रहा है कि प्रोसेस और कुछ एक फ़र्क है, एनर्जाइजेशन आई है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट नवाज शरीफ को ये भी देखना चाहिए कि अगर आप एक और बहुत से, ये मैंने अमेरिका में ख़ास तौर पे देखा है, अमेरिका में आप मुझे पता है आप बायोग्राफीज बहुत पढ़ते हैं, ये जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, उनका जो सेकंड टर्म होता है उनका क्या सोच होता है कि मेरी लेगेसी क्या होगी, ठीक है, मेरे नाम पे लाइब्रेरी कौन सी होगी। इस पे ही इसी नुक्ते पे बात करेंगे। अगले हिस्से में एक और अमरीकी सदर हैं जिस पे दुनिया के तज्जियाकार फरमा रहे हैं कि उनकी कोई लेगेसी नहीं होगी। ऐसा क्यों है और उसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। हमने पूछा आपसे कि सिविल मिलिट्री मसाइल का वो क्या हल है जो शायद 5 अल्फाज से कम में बयान हो सके। हाँ। तो फसी भाई, अगर आप ज़रा अपना भी ज़रा तजिया करें। ये आपने सवाल फेंका, हाँ, लोगों ने जवाब दिया, ठीक। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया सैयद लियाकत फैज़ान साहब का, उन्होंने कहा कि ये मैं तमाम आपको जवाब दूंगा, हाँ, एक A4 सफ़े पे, ठीक। तो ट्विटर से नहीं करना चाहते, उनको भी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स का पता है। हाँ। जवार अली सईद ने फरमाया कि हल है DHA फेज 8 और बहरिया टाउन। हाँ, अगर सारे फरीकैन एक हाउसिंग स्कीम बनाए, उसमें दोस्ती बढ़ जाएगी, डायलॉग भी हो जाएगा, शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर सलाउद्दीन साहब ने कहा कि ट्रूथ और रिकॉन्सिलिएशन कमीशन जो आपके लिए एक बहुत मुस्तहकम किस्म का सोशल कॉन्ट्रैक्ट पैदा करेगा और वो फिर एक लाहे अमल बन जाएगा और उस पर फिर आप सब अमल कर सकेंगे। बात बहुत खूबसूरत की है, लेकिन किसी को ट्रूथ नहीं पसंद पाकिस्तान में। ये फसी जगह साहब, ये जरा ये शो पे ये जो आप इस तरह ये बात करते हैं दिल दुखाने वाली। खैर, रजा अली खान साहब ने कहा कि इनमें से एक को नए लोग के साथ फेल हो जाना चाहिए। दिस इज एक्चुअली प्रोबेबली The implementable solution। अच्छा, इस पर अमल हो सकता है। हाँ, इसी पे हम बात भी कर रहे थे, लेकिन एक लिहाज से। लेकिन ये क्या आप सिविलियन साइड की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो ये क्या इसी तरह फिर चेंज ओवर? अब फिलहाल मुश्किल ही लग रहा है। देखें फजी भाई, खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया कि टेक्नोक्रेट्स ने पहले कभी कुछ भी नहीं दिया था और फिर भी आपको कुछ भी नहीं देंगे। उसके तो मैं खिलाफ हूं। मैं कहता हूं PMLN के जो नए लोग हैं, ठीक है, एक नया सियासी तबका होना चाहिए विदिन PMLN। ब्रावो किंग ने फरमाया, और सिर्फ ब्रावो किंग अब आपको पता है हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं, उन्होंने कहा कि कोरियंस की तरह लड़ पड़े। बस हाँ। आयशा सदीका साहिबा ने फरमाया कि डायलॉग, दोनों अतराफ डायलॉग होना चाहिए। बिल्कुल, एसेंशली अगर ये सिर्फ हो जाए ना, ये जो हम अमरीकी के साथ करें, अगर हम अपने मुल्क के अंदर कर ले, शायद फायदा हो। फैसल रफी साहब ने कहा कि आप पूरी की पूरी गुलामी अपनाएं, वो एक हल होगा। अब ये मुझे नहीं पता कि ये किस तरफ इशारा है, लेकिन इसकी गहराइयों में नाम है, जा रहा हूँ जनाब। हाँ, नहीं, वर्स्ट केस सिनारियो यही है। बिल्कुल ठीक। और फिर असद साहब ने फरमाया जॉइंट वेंचर हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम्स। जी 2-3 लोगों ने कहा ये वैसे एक से ज्यादा लोगों ने कहा है, एक से ज्यादा लोगों ने कहा है। और फिर आखिर में फिर ये दोनों जवाब जक्सटपोज हुए हुए हैं। साद मलिक ने कहा मार्शल लॉ, लेकिन शेख अवैस अमजद ने कहा कि कौमी डायलॉग होना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, फौज, पार्लियामेंट और आला अदलिया। हाँ ठीक जनाब, ये देखें ये पूरा आपको स्पेक्ट्रम मिल गया। ये वैसे ये मैं अभी मेरे जाहिद हुसैन साहब ने एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा था, और वो आपको तो जाहिद हुसैन साहब का पता है ना, वो एक बहुत आपकी गैर मौजूदगी में जाहिद हुसैन साहब इधर बैठते हैं। हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में इधर बैठते हैं, ठीक है ना। और वो जो है वो एक बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है और एक बहुत ही रिलैक्स्ड आदमी है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और तजिया भी और तजर्बा भी बहुत गहरा, तजर्बा भी और डिस्पैशनेट एनालिसिस। एक दफा उन्होंने सिर्फ
میں نے ان کے کالم میں دیکھا کہ انہوں نے کہا یہ کیا احمقانہ بات ہے اچھا کہ اگر آپ ڈائلاگ کریں اس میں جوڈیشری کیوں ہوگی؟ بات تو بالکل صحیح ہے ان کی، ٹھیک ہے نا، کہ فنڈامنٹل پرابلم تو دو آرمز کے درمیان ہے، یہ تو نیا پلیئر ہے۔ اب جناب ایک اور فنڈامنٹل مسئلہ ہے جو دو آرمز کے بیچ ہے، ایک آپ کے ڈونلڈ کی انتظامیہ ہے اور ایک ریاست پاکستان ہے۔ بہت دیر بعد آپ کو ایک خوشی کا موقع اس طرح پیش آیا کہ یہ جو امریکی کپل تھا ان کو پھر افواج پاکستان نے پوری طور پہ ریسکیو کیا۔ ایک طالبان سے افیلیٹڈ کالعدم تنظیم تھی جنہوں نے ان کو اغوا کیا ہوا تھا۔ تو یہ پہلے اس کو نیو یارک ٹائمز میں اور کچھ ایسے بیرونی رسالے تھے جو بار بار کہہ رہے تھے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نیگوشیشن ہوئی تھی، ان کو چھڑوایا گیا تھا، لیکن بعد میں پھر واضح طور پہ یہ پتہ چلا کہ نہیں، پوری طور پہ ریسکیو مشن آئی۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتہائی بے وقوفانہ بیان میں یہ کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ یہ ہماری وشز پر عمل درآمد کر رہے ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ مور۔ تو وہ جو تمام الفاظ تھے جو استعمال کر سکتے تھے جس سے یہ اس اچھی چیز کو آپ اس طرح ایک وہ منفی قسم کا وہ دے دیں، رنگ دے دیں، وہ انہوں نے بول دیا۔ ایک چیز ہے کہ امریکی جو ہے وہ تو ہم سے ابھی بھی سسپیشس ہوں گے، کسی ایک ایکٹ سے تو وہ نہیں چینج ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم نے ایک جیسچر کیا ہے ان کو بھی کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں ایک چیز جو مجھے ڈر ہوتی ہے، آئی تھنک یہ بہت پازیٹیو سٹیپ ہے، بیکاز اس پرٹیکولر کیس میں میں نے پڑھا ہے، شاید میں غلط ہوں، کہ یہ جو گروپ جس نے اغوا کیا وہ افیلیٹڈ بھی ہے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور اب اگر ہم نے یہ کر دی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ایک سیریز آف سٹیپس ہوگا، اچھا ٹھیک ہے، کسی ایک چیز سے بالکل تعلقات نہیں چینج ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو انیشیٹو ہم نے لیا ہے یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے، ویلکمنگ ہے، اور فائنلی اپنے فورن پالیسی میں جو ہم نے ایک ہارڈ لائن پوزیشن جو انفلیکسیبل تھی اور نہ اس کے نتائج صحیح نہیں آ رہے تھے، تو یہ جو ایک ذرا انوویٹو ایٹ لیسٹ ایک آلو برانچ ان کو دیں، میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہے۔ اور یہ ہمیں صرف یہ مائنڈ میں رکھنا ہوگا کہ جو دوسرے اینڈ پہ ہے وہ بھی ایڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی کیوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایڈیٹ ہے، ہاں وہ ایڈیٹ ہے، اور وہ جو ہے وہ ایسے ایک دو مہینے میں نہیں چینج ہوگا، درمیان میں بھی ایک دو غلط باتیں کریں، بٹ وی شوڈ بی ان اٹ فار دا لانگ رن۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ پہلے میری عزت نہیں کرتے تھے لیکن اب میری عزت کرتے ہیں جناب، پتہ نہیں محلے کا بدماش ہے یا پریزیڈنٹ امریکہ کا آئی کیو شاید 4 ہے یا 7 ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور فضیل زکا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے، اور کل تک اجازت دیں، خدا حافظ۔